خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور ایچ کے ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کی طرف سے، ایچ کے ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو، بلکہ تمام کی تمام نسل انسانی کو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید یعنی عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، مسیح نے دار پہ کیا موت پر سواری کی۔ عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، مسیح نے دار پہ کیا موت پر سواری کی، کھلا دیے ہے شگوفے نئی بصارت کے، لہو سے اس نے اجالوں کی آب یاری کی۔ واہ 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 واہ۔ عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، مسیح نے دار پہ کیا موت پر سواری کی، کھلا دیے ہیں شگوفے نئی بصارت کے، لہو سے اس نے اجالوں کی آب یاری کی۔ بری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، بری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، لہو جو اس کی مقدس جبیں سے نکلا تھا، اسی کے دم سے اجالا ہے آسمانوں میں، جو آفتاب صداقت زمین سے نکلا تھا۔ واہ 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 واہ۔ بری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، لہو جو اس کی مقدس جبیں سے نکلا تھا، اسی کے دم سے اجالا ہے آسمانوں میں، جو آفتاب صداقت زمین سے نکلا تھا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہوا یوں کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا، خدا نے حوا کو پیدا کیا اور پیدا کیا اپنی شبیہ پر، یعنی ان کی فطرت کو، ان کی جبلت کو، ان کی خصلت کو اور ان کی طبیعت کو پاکیزگی کی آب دی۔ وہ گناہ سے ناواقف تھے، وہ گناہ سے مبرہ تھے، وہ گناہ سے پاکیزہ تھے اور وہ گناہ سے بیگانہ تھے، لیکن جب انہوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر حکم عدولی، نافرمانی، بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کیا اور گناہ کے مرتکب ہوئے، تو ان کی فطرت میں ایسا بگاڑ اور ایسا انتشار آیا کہ قادر مطلق کو آدم اور حوا کو اپنی حضوری سے دے سے نکالا دینا پڑا، اپنی قربت سے دے سے نکالا دینا پڑا، اپنی نزدیکی سے دے سے نکالا دینا پڑا، اپنی سنگت سے دے سے نکالا دینا پڑا، اپنی صحبت سے دے سے نکالا دینا پڑا، اور اپنے درشن سے اور اپنے دیدار سے محروم کر دینا پڑا۔ اوئے ہوئے
आने वाली नस्लों ने गुनाह की नापाक इमारत को तामीर करने में अपना अपना किरदार अदा किया, ऐसा कि जमीन गुनाह का ठिकाना होके रह गई, जमीन गुनाह का अड्डा होके रह गई। और बनी आदम गुनाह पानी की मानंद पीने लगे, बनी आदम गुनाह रोटी की मानंद खाने लगे, बनी आदम गुनाह लिबास की मानंद पहनने लगे, और हर तरफ गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह। कादरे मुतलक ने जिसका कानून था कि वो खून बहाए बगैर गुनाहों की मुआफी नहीं देता, क्योंकि बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा, बाइबल का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, यानी इस कायनात का हकीकी खालिक, हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक और हकीकी हाकिम अपनी ज़ात अक़दस में ऐसा पाकीज़ा खुदा है, ऐसा पवित्र खुदा है, ऐसा मुक़द्दस खुदा है और ऐसा अजीम खुदा है कि उसकी आंखें बदी को देख नहीं सकती और वो कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, और उसका ठोस और पक्का कानून था और है कि गुनाहों की मुआफी बगैर खून बहाए नहीं मिलती। अब क्या वो अपनी सनतकारी को भूल जाएगा, दस्तकारी को भूल जाएगा, कारीगरी को भूल जाएगा और तख्लीक कारी को भूल जाएगा? यानी अब क्या वो बनी आदम को उनके हाल पर छोड़ देगा? नहीं, खुदा ने मर्द खुदा मूसा की मार्फत कुर्बानियों का एक ऐसा निज़ाम दिया जिसके तहत वो अपने अपने गुनाह की नवैयत के मुताबिक मुकर्रर करदा जानवर या परिंदे का खून नजर करते, चढ़ावा चढ़ाते और उनके गुनाहों का अजाला, तलाफी, तदारुक और मदावा हो जाता। लेकिन साल हर साल और सदियों के तजर्बे ने यह बताया कि किसी बछड़े का खून, किसी बैल का खून, किसी गाय का खून, किसी भेड़ का खून, किसी मेंढे का खून और किसी बकरे का खून कादरे मुतलक को मुतमईन नहीं कर रहा, क्योंकि जानवरों और परिंदों का खून बनी आदम की बदकिरदारियों को धोने के लिए नाकाफी था। तब खुदा ने आसमानों के आसमान से फैसला किया कि वो अपनी तरफ से बनी आदम को एक बर्रा फराहम करेगा। वो कैसे? वो अपने रूह को, अपने कलाम को इंसानियत का लिबादा पहनाकर, बशरियत की पोशाक पहनाकर और आदमियत का लिबास पहनाकर ज़मीन पर एक कंवारी के बतन के वसीला से भेजेगा और वो बर्राए कुर्बानी बनकर अपना खून लेकर कादरे मुतलक के हजूर में जाएगा, ताकि कादरे मुतलक की संतकारियों के गुनाहों की तलाफी हो। चुनाचे खुदा ने ऐसा किया और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए और बर्राए कुर्बानी होने के लिए अपने आप को पेश किया और कहा, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। कहिए हालेलुया,
کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ اس نے کمال رضامندی کے ساتھ، کمال آمادگی کے ساتھ اور کمال خوشی کے ساتھ اپنے آسمانی باپ کے پاکیزہ منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے برے کے طور پر پیش کرنا پسند کیا، اور فرمایا چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہت دیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 24 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے یہ اقوال پرانے انبیاء کے مقدس صحائف میں مندرج پیش نگویوں اور نوشتوں کے مطابق ہے، کیونکہ اس کا آسمانی باپ گزشتہ زمانوں میں کہہ چکا تھا کہ جب اس کا روح مرد کامل اور مرد غالب کی حیثیت سے ایک کنواری کے بطن کے وسیلے سے زمین پر اترے گا تو وہ بنی آدم کی بد کرداریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی حرام کاریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی ریاکاریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی فریب کاریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی بد کرداریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی چوریوں چکاریوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور بنی آدم کی مکاریوں اور عیاریوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، 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 تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 703 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سن لیجئے، یہوہ خدا نے، ساری کائنات کے خالق نے، ساری کائنات کے مالک نے، ساری کائنات کے رازق نے، ساری کائنات کے حاکم نے، یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے اپنے بیٹے کے متعلق، یسوع مسیح کے متعلق، اس مرد کامل اور مرد غالب کے متعلق، اس کی آمد کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتا رکھا ہے، اور بزرگ یسایہ نبی قادر مطلق کے حکم کے ساتھ پاک روح کی تحریک اور قدرت سے معمور ہو کر فرماتے ہیں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم
ہم سب بھیڑوں کی مانند بٹر گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مقدس یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 703 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کمال کا شخص تھا وہ جس کے پاس الوہیت کے سارے خزانے موجود تھے، اس کے اندر قوت گویائی کے سمندر تھے، اس کے اندر قوت بصارت کے سمندر تھے، اس کے اندر قوت سماعت کے سمندر تھے، اس کے اندر حیات کے سمندر تھے۔ وہ کہہ دیتا گونگوں کی زبانیں کھل جاتی، وہ کہہ دیتا اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی، وہ کہہ دیتا بہروں کے کان کھل جاتے، وہ کہہ دیتا مردوں کے کفن کے بندھن کھل جاتے۔ لیکن اس نے اپنے پاکیزہ باپ کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق صلیب کا جھولا جھولنا پسند کیا۔ اسی لیے رسول نے کہا، اے ایماندارو، اے وفادارو، اے پیروکارو، اے جانثارو، اے نیکوکارو اور اے راستکارو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پھر سنیے، پھر سنیے، پھر سنیے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ فلپیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ اور مقدس خط کا 2 باب اور اس کی 5ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 190 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، چونکہ اس کے باپ کا یہ قانون تھا کہ گناہوں کی معافی بغیر خون بہائے حاصل نہیں ہوتی۔
اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ عبرانیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے مقدس اور پاکیزہ خط کا 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 218 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، چونکہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا یہ اٹل قانون تھا کہ گناہوں کی معافی کے لیے خون بہایا جائے۔ سن لیجئے، اور پھر ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 10واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 94 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ اسی اپنے مقدس اور پاکیزہ قول کے مطابق اس نے جمعے کے روز سر صلیب یہ پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے قول کے مطابق کہ میں اپنی جان دینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی ہاں، کچھ خواتین اس کی قبر پر گئی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے وہاں پر آسمان پر سے پاکیزہ فرشتگان اترے ہیں اور پنچال آ گیا ہے۔ اس کی قبر پر پہرا دینے والے گھبرا کر بھاگ گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 28واں باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 34 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ جی اٹھا ہے۔ آسمان کے فرشتگان کہہ رہے ہیں، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔
मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 28वां बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 34 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कैसे मुमकिन था कि वो मिट्टी के अंदर रहता, जमीन के अंदर रहता और गल सड़ जाता उसका पाकीज़ा बदन। नामुमकिन था, क्योंकि उसकी ज़ात अक़दस में अलूहियत के सारे खजाने पोशीदा थे और उसकी पाक ज़ात में किसी किस्म का छल न था, किसी किस्म का ऐब न था, किसी किस्म का खोट न था, किसी किस्म का दाग न था, किसी किस्म का धब्बा न था, किसी किस्म की चुर्री न थी, किसी किस्म की खामी न थी, किसी किस्म की कमी न थी, किसी किस्म की बदी न थी, किसी किस्म की कमजोरी न थी, किसी किस्म की तारीकी न थी और किसी किस्म का गुनाह न था, बल्कि वो गुनाह से नाबलद था, बेगाना था, मुबर्रा था और पाकीज़ा था। वो गुनाह से आशना न था, वो गुनाह से वाकिफ न था, वो गुनाह से बाखबर न था, यानी उसकी ज़ात में बाल बराबर गुनाह न था। कैसे मुमकिन था कि उसका आसमानी बाप उसको खाक में गलने और सड़ने देता? ना, फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की ज़िंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 28वां बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 34 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सलीब पर हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का इंतज़ाम करने वाला, सलीब पर हमारी नजात का इंतज़ाम करने वाला, सलीब पर मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे करने वाला, सलीब पर कफ़ारे और फिदिया के तौर पर अपने आप को कुर्बान करने वाला, सलीब पर सारे आसमानी बाप के सौंपे हुए काम को यानी अपनी आमद के अगराज़ व मकासद को मुकम्मल करने वाला, पूरा करने वाला और तकमीली शक्ल देने वाला, जो अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप कर सो गया था, आज मुर्दों में से जी उठा है। आज मुर्दों में से जी उठा है। आज मुर्दों में से जी उठा है। और पतरस रसूल कातरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ इसराइली कौम से मुखातब होकर कहते हैं, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम और इल्म सबक के मवाफ़िक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्ज़ों में रहता। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब वो खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम और इल्म सबक के मुवाफ़िक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्ज़ों में रहता।
اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 23ویں اور 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 109 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضوں میں رہتا۔ میں نے عرض کیا، رسولوں کے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 23ویں اور 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 109 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مسیحی ایمان کی بنیادی عوامل یہ ہے کہ مسیح خداوند کلام مقدس، کتاب مقدس کے مطابق، علم سابق کے مطابق، انبیاء کی پیش نگویوں کے مطابق، پرانے صحائف میں مندرج نوشتوں کے مطابق اور پرانے صحائف میں مندرج نبوتوں کے مطابق کنواری کے بطن کے وسیلہ سے زمین پر اترا اور بنی آدم کے گناہوں کے کفارہ اور فدیہ کے لیے صلیب پر ہوا، اور پھر اپنے قول کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب ہم آپ کو خداوند یسوع مسیح سے ملواتے ہیں۔ ہم فرشتے کی زبانی اس کے زندہ ہونے کی گواہی سن چکے ہیں، ہم جناب پطرس رسول کی زبانی اس کے زندہ ہونے کی گواہی سن چکے ہیں، اور ہم جناب پلوس رسول کی زبانی مسیح خداوند کے زندہ ہونے کی گواہی سن چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو خداوند یسوع مسیح سے ملوانے لگے ہیں، اس مرد غالب اور مرد کامل سے ملوانے لگے ہیں، تاکہ ہم آپ سے پوچھ سکیں، مسیح خداوند آپ جی اٹھے کتنے دنوں کے لیے، کتنے موسموں کے لیے، کتنے سالوں کے لیے؟ کیا آپ پھر سے موت کے بندنوں میں گرفتار ہوں گے؟ سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، جناب یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ مامور ہو کر یوں رقم تراز ہوتے ہیں، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کسی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب
जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था, और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। वाह 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 यूहन्ना आरिफ की जुबानी मसीह खुदावंद के जी उठने का बयान और फिर अब्दुल आबाद तक जिंदा रहने का बयान एक बार फिर सुनते जाइए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमोस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मरना और पेरगोमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था, और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मारिफत खुदावंद यीशु मसीह का जिंदगी बख्श मुकाशफा और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं ता 18वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 242 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वो अपने कौल के मुताबिक कि मैं अपनी जान अपने बाप को खुद ही देता हूँ ताकि उसे वापस लेने के लायक ठहरूं, चनाचे वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, क्योंकि मुमकिन न था कि कायनात का सबसे पाकीज़ा पवित्र मुकद्दस और अजीम शख्स मौत के बंधनों में गिरफ्तार रहता। उसका मुकद्दस बदन खाक में गल और सड़ नहीं सकता था, चुनाचे वो आज के दिन जिंदा हुआ। आसमानी फरिश्तों ने कहा, जनाबे पतरस रसूल ने कहा, जनाबे मुकद्दस पालूस रसूल ने कहा और मसीह खुदावंद ने यूहन्ना आरिफ की मारिफत बनफ्स नफीस हमको बताया, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा
مسیح پیارا زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا، میرا منجی پیارا زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا، میرا یسوع پیارا زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا، میرا منجی پیارا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندہ مسیح کے پاس آؤ، اس کی پیروی کرو اور اس کے زندہ ہونے کی خوشی کو اپنے اندر محفوظ کر لو، تاکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا استحقاق اور اعزاز پاؤ، اس کے احکام و قوانین کی لاج رکھو اور اس کی تعلیمات اور احکامات کی راہ پر آخری منزلوں تک جاؤ اور کاملیت اور ابدیت کی منزلوں کو سر کرنے کا جتن اور قصد کرو، اور اس راست بازی اور پاک بازی کو محفوظ کر لو جو اس کے پاکیزہ خون کے بہائے جانے کے باعث آپ کو ملی ہے، تاکہ آپ آخرکار کہہ سکو میں تو اس ذات کا پجاری ہوں، نور نکلے ہیں جس کے سینے سے، جس کے مرنے سے جی اٹھی دنیا، مر گئی موت جس کے جینے سے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔